अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाजरीन। आप देख रहे हैं राउंड टॉपिक और मैं हूं रफात असगर। नाजरीन, आज हम बात करेंगे साइफर लीक्स के ऊपर। एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत में जो साइफर लीक्स का जो मामला था उसके ऊपर बात करेंगे, किस तरह से ये दरपेश आया और रीजन चेंज जो ऑपरेशन है वो इमरान खान के PTI के खिलाफ क्यों किया गया। आखिरकार अमरीकी मरासला लीक हो गया। इसमें असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हमारे अक़वाम मुत्तहिदा है, जो उनका असिस्टेंट सेक्रेटरी था, इनका नाम है डोनाल्ड लू, अब भी वही हैं। एक मीटिंग हुई जिसमें वो बंदा शामिल था, पाकिस्तान की तरफ से डिफेंस के कुछ लोग थे। इस मीटिंग में कौंसलर कासिम और एम्बेसडर असद मजीद पाकिस्तान की तरफ से ये शामिल थे। मीटिंग शुरू होते ही डोनाल्ड लू ने एम्बेसडर असद मजीद को पाकिस्तान के यूक्रेन क्राइसिस के ऊपर पोजीशन को लेकर कहा कि हम लोग और यूरोप में हमारे जो इत्तेहादी हैं वो परेशान हैं कि पाकिस्तान इतनी एग्रेसिव न्यूट्रल पोजीशन यूक्रेन के ऊपर क्यों ले रहा है। शायद आपको याद हो कि इमरान खान ने कहा था कि हम यूक्रेन के मामले में जो है वो न्यूट्रल रहेंगे, इस पे हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आगे डोनाल्ड लू कहते हैं कि ऐसी पोजीशन कैसे मुमकिन है। वो कहते हैं कि ये बहुत वाज़ेह जो नज़र आ रहा है कि ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पॉलिसी है और इसकी वजह शायद इस्लामाबाद में मौजूद पॉलिटिकल ड्रामा जो हो रहा है उसकी वजह से जो इमरान खान है ये पॉलिसी अपना रहे हैं। डोनाल्ड लू कहता है कि इमरान खान इस तरह की पोजीशन शायद इस वजह से ले रहा है कि पब्लिक में इसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी और वो इसलिए ये कर रहा है कि उस पर अपोजिशन का जो है प्रेशर है। तब जो ये मौलाना फजलुर रहमान साहब PDM के सरबराह थे और इन्होंने ये मुख्तलिफ महंगाई के खिलाफ ड्रामे करते थे और रैली निकालते थे, कभी महंगाई के खिलाफ कभी किसी चीज़ के खिलाफ एवं यानी बदनामी लगाने। तो वो ये कहता है कि जो इमरान खान है उनके प्रेशर में आके ये सब कुछ कर रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा इमरान खान ने एक जलसे में कहा था कि हम जो यूरोपीय यूनियन है उनसे डायरेक्ट ही उसने कहा था कि रूस की जो यूक्रेन के मामला है उस पर हम मजम्मत करते हैं। इमरान खान ने जो जवाब दिया था वो शायद आपको याद ही होगा कि हम कोई गुलाम है कि जो आप कहें हम कर लें, हम यूक्रेन के मामले में बिल्कुल न्यूट्रल हैं। ये काफ़ी वायरल भी हुआ था। तो इस बात से जो सारा मामला जो है उससे आगे बढ़ा था और ये रीजन चेंज ऑपरेशन आया था और इसके अलावा भी बहुत कुछ इमरान खान के खिलाफ हो। एम्बेसडर असद मजीद ने इस बात पर जो है जवाब दिया कि आप सिचुएशन को जिस तरह ले रहे हैं ये दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान की यूक्रेन के ऊपर जो पोजीशन है वो तमाम इदारों और हुकूमत ने मिलकर फैसला किया है कि हमने ये पोजीशन लेनी है। सिर्फ इमरान खान का इसका कसूरवार नहीं है। रूस और यूक्रेन के मामले के साथ न्यूट्रल रहना चाहते हैं, बल्कि ये तमाम एजेंसियों का मुश्तरका फैसला है। सिर्फ इमरान खान का फैसला नहीं कि हम जो यूक्रेन के मामले में न्यूट्रल रहेंगे। आगे वो कहता है कि पाकिस्तान ने कभी भी इस तरह की डिप्लोमेसी नहीं की। जो पब्लिक में बातें हुई इसकी वजह ये थी कि यूरोप में जो एम्बेसडर है उसने पाकिस्तान को जो खत भेजा था वो एंटी कैट्स के खिलाफ था। यूरोपीय यूनियन ने सफारती आदाब के खिलाफ हरकत की थी, इसलिए इमरान खान ने इसका पब्लिक में जवाब दिया कि हम कोई गुलाम है, जो आप कहें हम कर लें। असद मजीद आगे से कहते हैं कि इस मामले में पाकिस्तान होता या अमेरिका होता, जिस तरह यूरोपीय यूनियन ने हरकत की थी वो अवामी सतह पर जवाब देने में मजबूर हो जाता। जो अमेरिका के यूनियन ने जो हरकत की थी, जो भी बंदा होता वो यही जवाब देता कि हम कोई गुलाम है कि जो आप कहेंगे हम कर लें। एब्सोल्युटली नॉट। आगे से वो कहता है कि मैंने डोनाल्ड लू से पूछा कि अमेरिका का पाकिस्तान के खिलाफ इतना सख्त रद्द-ए-अमल क्यों आ रहा है। क्या वो इसलिए सख्त आ रहा है कि पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में रूस के खिलाफ वोट नहीं दिया। डोनाल्ड लू ने आगे से जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं, इसकी वजह वो वोट देना नहीं है, बल्कि इसकी वजह इमरान खान का रूस का दौरा है। यानी जो इमरान खान ने रूस का दौरा किया, इस चीज़ की सारी वही वजह है जो ये सारा कुछ हो रहा है। डोनाल्ड लू आगे कहता है कि मुझे नहीं पता कि यूरोप इस मामले में कितना सख्त रद्द-ए-अमल देगा, लेकिन वो भी सख्त रद्द-ए-अमल देगा और इसमें अगर इमरान खान की हुकूमत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में चली जाती है तो हम आपको माफ़ कर देंगे। ये भी इमरान खान ने तकरीर में
پبلک کو بتایا تھا کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں معاف کرنے والے، ہمیں آپ کی معافی کی کوئی ضرورت نہیں، او امریکیوں، یہ آپ نے شاید سنا ہوگا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو امریکہ کے ساتھ ساتھ یورپ میں بھی عمران خان کو بالکل اکیلا کر دیں گے اور اس کے بڑے سنگین نتائج نکلیں گے۔ مطلب جو انٹرنیشنل پاورز ہیں، پوری یورپین کنٹریز ہیں، وہ پاکستان سے بائیکاٹ کر دیں گی اور اس کے بہت ہی سنگین نتائج نکلیں گے۔ یعنی یہ دھمکی صرف امریکہ سے نہیں آئی بلکہ یہ دھمکی یورپی یونین سے آئی۔ پوری یورپی یونین نے یہ پاکستان کو دھمکی دی کہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے اگر عمران خان کو نہیں ہٹاتے تو آپ کو اس سے نہایت ہی سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس پر جو اسد مجید ہیں اس نے دوبارہ ڈونلڈ لو کو کہا کہ آپ کو کسی نے غلط معلومات دی ہیں، دورہ روس پاکستان بہت سالوں سے پلان کر رہا تھا، یہ ہمارے تمام اداروں کے مشورے کے ساتھ پلان کیا گیا۔ اسد مجید نے عمران خان کا دفاع کیا اور بتایا کہ حقیقت یہ ہے کہ تمام ادارے چاہتے تھے کہ عمران خان دورہ روس کرے، لیکن آپ کو اس بات سے جو عمران خان کو اس چیز کا ذمہ دار نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ خالی وہ نہیں جانا چاہتے تھے، یعنی کہ پوری جو ہماری فورسز ہیں ان کی مشاورت سے عمران خان روس گئے۔ اسد مجید انہوں نے ایک بک لکھی، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں نے زور دیا کہ جب پرائم منسٹر عمران خان روس کے دورے پہ جا رہے تھے تو تب تک روس نے یوکرین پہ حملہ نہیں کیا تھا، تو یہ امید تھی کہ امن سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اسد مجید مزید کہتے ہیں کہ میں نے اس چیز کی بھی نشاندہی کی، عمران خان نے جب روس کا دورہ کیا تو اس دوران یورپی یونین کے کچھ لیڈرز روس کا دورہ کر رہے تھے، یعنی جب عمران خان صاحب روس پہنچے تو جو یورپی یونین کے کچھ لیڈرز ہیں وہ بھی اسی روس کے دورہ پر تھے۔ اس کے جواب میں ڈونلڈ لو نے کہا ان کو یعنی کہ ٹوکا، ان کی بات کو ٹوکا اور کہا کہ وہ وزٹس تھے وہ خاص طور پر یوکرین کا ایشو ختم کرنے کے لیے تھے، یعنی جو روس اور یوکرین کی جنگ چھڑی ہوئی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے وہ لیڈر وزٹ پہ تھے، یعنی کہ عمران خان کا جو موقف ہے اس وجہ سے وہ بالکل وہ غلط عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، وہ الگ مقصد کے لیے روس گئے تھے اور وہ جو اقوام متحدہ سے لوگ آئے ہوئے تھے وہ اپنے الگ مقصد کے لیے، یعنی وہ ان کی صلح کرانے، روس اور یوکرین کی صلح کروانے کے لیے ہوا تھا۔ جبکہ عمران خان کا جو وزٹ معاشی وجوہات کی وجہ سے تھا، یعنی ڈونلڈ لو نے بھی تسلیم کر لیا کہ عمران خان صرف پاکستان کی معاشی مفادات کے لیے روس کیا تھا، اور یہ حقیقت ہے، وہ کوئی روس کو بھڑکانے نہیں گیا تھا کہ آپ یوکرین پر جو حملہ ہے وہ کریں، حملہ بعد میں، وہ وزٹ کے بعد ہوا حملہ۔ تو اس میں وہ امریکن سفیر یہ کہتا ہے کہ یہی مسئلہ ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں اپنے معاشی مفاد، ملک کے معاشی مفاد کے لیے جو ہے روس کے وزٹ پہ گئے تھے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کلیئر کہا تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے جنگ شروع ہو گئی تھی اور وہ یہ چاہتے تھے کہ سفارت کاری سے یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ اسد مجید کہتے ہیں کہ میں نے مزید زور دے کے بات کی، عمران خان کا دورہ پہلے سے طے شدہ تھا اور اس کو اس طرح سے نہ دیکھا جائے کہ ہم روس کی حمایت کر رہے ہیں یا اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور یوکرین کے خلاف ہیں۔ اسد مجید نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی یہ دورہ پاکستان کے لیے تھا اور معاشی مسائل کے حل کے لیے تھا، اور عمران خان پاکستان کی معاشی مسائل حل کرنے کے لیے روس گیا تھا۔ اسد مجید نے مزید بتایا کہ میں نے کہا کہ ہم چاہتے تھے کہ سارے کمیونیکیشنز کے چینل جو ہمارے ان کے اور ہمارے درمیان ہے وہ کھلے رہنے چاہیے۔ اگر عمران خان دورہ روس چھوڑ کے آ جاتے تو روس سے تعلقات خراب ہو جاتے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ ہماری جو اس کے بعد اسٹیٹمنٹ تھی یو این اے میں، ہمارے جو اسپوک پرسن تھے جو اسٹیٹمنٹ بتاتے ہیں وہاں پہ جا کے، ان کی طرف سے تھی، اور اس میں کلیئر کہا گیا تھا کہ کوئی کسی کو تھریٹ نہ کرے، کوئی کسی کو فورس نہ کرے اور کوئی کسی پہ حملہ نہ کرے، اور یہ سب کچھ ہم نے یو این او میں کہا تھا۔ پھر ڈونلڈ لو سے کہا کہ پاکستان افغانستان اور کشمیر کے حوالے سے بھی بہت پریشان ہے، اور روس کے دورے کی یہ وجہ بھی تھی کہ افغانستان کے معاملات میں اس کے ساتھ ڈائریکٹلی لنکڈ ہیں، جو افغانستان کے معاملات ہیں اس میں جو پاکستان کو کہا جاتا تھا کہ آپ یعنی ان کی فوجیں نکالی گئی امریکہ کی وہاں سے، پاکستان کو یہ کہا جاتا تھا کہ آپ ڈائریکٹلی جو افغانستان کے ساتھ لنکڈ ہیں، تو اس معاملے میں بھی روس کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی۔ اس لیے ہم روس کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھنا چاہتے تھے، کیونکہ ہمیں خطرہ یہ ہے کہ افغانستان میں اگر حالات خراب ہوتے ہیں
تو پاکستان پہلے ہی اس کی بڑی بھاری قیمت چکا چکا ہے. ہم دوبارہ یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے لیے کوئی مسائل پیدا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو میٹنگ ہو رہی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ یہ روس، پاکستان اور افغانستان کی میٹنگ تھی، اس میں چین تھا اور امریکہ کو بھی دعوت دی گئی تھی، لیکن امریکہ نے کہا کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہمیں اس طرح کی میٹنگ میں حصہ لینا چاہیے، کیونکہ ہم روس کے ساتھ اب صرف ایک چیز پر بات کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہے یوکرین. ہم کسی اور چیز کا حصہ نہیں بننا چاہتے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد کے حالات کیا ہوئے تھے. پھر حسن مجید لکھتے ہیں کہ میں نے ڈونلڈ لو کو بتایا کہ پچھلے 1 سال سے پاکستان میں یہ فیلنگ پائی جاتی ہے کہ امریکہ کی انتظامیہ پاکستان کی لیڈرشپ سے بات چیت نہیں کرنا چاہتی. اور ایک اور بھی فیلنگ یہ ہے کہ امریکہ پاکستان سے سپورٹ کی توقع تو رکھ رہا ہے لیکن پاکستان کو سپورٹ نہیں کر رہا. مطلب پاکستان کی یہ توقع تھی کہ امریکہ اس کو سپورٹ کرے گا لیکن امریکہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہا. آگے امبیسڈر حسن مجید ڈونلڈ لو کو کہتا ہے کہ اس ایشو میں ہمارا کنسرن جو ہے وہ کشمیر کا بھی ہے. یہ بہت بڑا ہمارا کنسرن ہے کہ امریکہ اس پر کوئی بات نہیں کرتا. مطلب پرائم منسٹر عمران خان نے اقوام متحدہ میں یہ سوال اٹھایا تھا کہ جو کشمیریوں پہ ظلم ہو رہے ہیں ان کو ختم کر دیا جائے، یعنی کہ انڈیا کے خلاف گیا وہ. ان کو کہا کہ انڈیا کو یہ ریکویسٹ کی جائے کہ وہ کشمیر میں سے اپنی فورسز کو واپس بلا لیں. حسن مجید کہتے ہیں کہ میں نے آگے پھر کہا کہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ سارے چینل کھلے رہیں، یعنی کہ تعلقات کسی سے خراب نہ ہوں. اور اس کے بعد اسد مجید کہتے ہیں کہ ڈونلڈ لو نے بتایا کہ وہ واشنگٹن میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ پاکستان کے یہ جو مسائل ہیں یہ ختم ہو جائیں. یہ واشنگٹن میں، واشنگٹن ڈی سی ہے ان کا جو دارالحکومت ہے، اس میں یعنی کہ یہ اپلیکیشن وغیرہ دی جاتی تھی. وہاں پہ جو ریسیور وغیرہ ان کے اپلیکیشن کے ہوتے ہیں وہ پازیٹیو رسپانس دے رہے تھے لیکن آگے سے اس پہ عمل کوئی نہیں ہو رہا تھا. یعنی کہ واشنگٹن پاکستان سے رابطے بحال کرے گا. مطلب جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جائے، عمران خان کی حکومت گر جائے، تو ہم پاکستان کی جو نئی حکومت ہوگی اس سے رابطہ کریں گے. اسد مجید نے کہا میں نے اپنی پوزیشن دوبارہ واضح کی کہ ملکوں کو مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کوئی ایک ساتھ، مطلب ملکوں کو مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کوئی ایک سائڈ چنے یا کسی بھی ایکٹیو پرائم منسٹر کے خلاف اینی ووٹ آف نو کانفیڈنس شروع کر دیں. انہوں نے امریکہ کے جو سفیر تھے ان سے یہ بھی کہا کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ بھارت کا دفاع کرتے ہیں، حالانکہ وہ روس کی مذمت نہیں کرتا لیکن آپ پاکستان پر دباؤ ڈال رہے ہیں. تو اس پر ڈونلڈ لو جواب دینے سے کترا گیا. اسد مجید کہتے ہیں کہ میں نے امید ظاہر کی کہ جو عمران خان کی روس کی وزٹ ہے اس میں جو ہے امپیکٹ وہ ہمارے دو طرفہ تعلقات پر نہیں آئے گا. اس پر جو جواب دیا یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. انہوں نے ڈونلڈ لو نے کہا کہ میں اس پہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے تعلقات میں عمران خان کا دورہ روس کی وجہ سے ایک ڈینٹ پڑ چکا ہے. آگے وہ کہتا ہے کہ کچھ دن انتظار کرتے ہیں، اگر تو سیاسی صورتحال پاکستان میں بدل گئی یعنی حکومت تبدیل ہو گئی تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہمارے بڑے جو یعنی ان کے ایگریمنٹ خراب ہوئے تھے، ڈس ایگری کیے تھے انہوں نے، اب وہ نہیں رہیں گے. اس کے بعد اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو گیا تو جو ایگریمنٹ ہمارے درمیان میں جو ہم نے ڈس ایگری کیے تھے یعنی کہ ایگریمنٹس پہ سائن نہیں ہوئے تھے وہ بھی ہو جائیں گے اور ہمارے رشتے میں جو یہ ڈینٹ پڑ گیا وہ بھی ختم ہو جائے گا. مطلب وہ سیدھے سیدھے یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ عمران خان کو ہٹا دیں تو یہ ساری جو مشکلات ہیں یہ دور ہو سکتی ہیں. اگر یہ نہیں ہوتا یعنی عمران خان کی حکومت نہیں جاتی اور امپورٹڈ حکومت نہیں آتی تو پھر ہمیں عمران خان کو ٹکر دینی پڑے گی اور ہم دیکھیں گے کہ آگے اس کا کیا علاج کرنا ہے. اسد مجید اپنی جو بک ہے اس کے آخری جو چیپٹر ہے اس میں یہ لکھتے ہیں کہ ڈونلڈ لو نے جو بات کی ہے یہ امریکی حکومت کی ایما اور مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی. یعنی کہ جو سفیر ظاہر ہے سیدھی سیدھی دھمکی دے رہا ہے، پیچھے سے اس کو یہ کہہ کے بھیجا گیا کہ آپ نے یہ بات کرنی ہے. وہ خود سے تو نہیں یہ بات کر رہا کہ ہم عمران خان کو دیکھ لیں گے یا ہم پاکستان کو دیکھ لیں گے. حسن مجید آگے کہتے ہیں کہ ڈونلڈ نے جس طرح پاکستان کے انٹرنل سیاسی معاملات میں مداخلت کی ہمیں اس کو سیریسلی لینا چاہیے. یہ سارا مراسلہ تھا جس کی حقیقت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی اور پاکستان کے ساتھ جو غداری ہوئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اب یہ فیصلہ، اب یہ الفاظ
انہوں نے اسی طرح بالکل اسی طرح لکھے ہیں اپنی بک میں، جس طرح میں ڈسکرائب آپ کو بیان کر رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ غداروں سے کیسے حساب لینا ہے۔ وہ مرد قلندر جو آج اس قوم کی خاطر جیل میں پڑا ہوا ہے، وہ روز کہتا رہا کہ جس دن اس کی تفتیش ہوئی اس دن پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کے ساتھ غداری ہوئی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ تو ثابت ہو گیا کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے غداری ہوئی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ڈونلڈ لو اصل مجید کے ذریعے کس تک یہ بات پہنچانا چاہتا تھا؟ ظاہر ہے یہ عمران خان تو نہیں تھا، تو پھر آخر کون تھا؟ اس سوال کا جواب آپ نے مجھے کومنٹس میں دینا ہے کہ ڈونلڈ لو کس تک یہ بات پہنچانا چاہتا تھا کہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈینس ہے جو وہ کامیاب کریں، تو ہی ہمارے جو رابطے ہیں وہ بحال ہوں گے اور ہم پاکستان کے لیے کچھ اچھا سوچیں گے IMF کے ذریعے، مطلب آپ کو قرضہ دیں گے، مقروض کریں گے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، آج یہیں تک، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔